अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्लोबल विलेज के साथ राशिद हसन हाज़िर है। हमने गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम किया ज़हीर सदीकी साहब के साथ, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि दुनिया में ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, जानदार कब आए, ये कि दुनिया कितनी पुरानी है साइंसी तहकीक की रोशनी में, और इंसान कहाँ और किस सूरत हाल में और किस हालत के अंदर पैदा हुआ और फिर कैसे वो एक हम इस दौर तक पहुँचा। लेकिन उसमें हमने कहा तो ये था कि हम इसमें मज़हब के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वो हम ज़्यादा कर ना सके। तो हमारे सामीन और नाज़रीन ने ये एतराज़ किया और उन्होंने कहा जी कि आपने कहा तो था कि आप मज़हब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बयान करेंगे, लेकिन वो आप कर ना सके। तो आज हमने एक मजहबी स्कॉलर हैं हमारे दोस्त मुज्तबा भट्टी साहब, उन्हें ज़हमत दी है कि हम इसको अब इस तरीके से देखते हैं कि हयात इंसानी कब से शुरू हुई और क्या उससे पहले कुछ मखलूक, कोई जानवर मौजूद थे और इंसान क्या इसी शक्ल में आया जिस तरह मौजूद है, या कुछ और उसकी सूरत हाल थी। सदीकी साहब ने, ज़हीर सदीकी साहब ने कहा था कि वो होमोसेपियन था, वो ज़रा डिफरेंट था और वो अफ्रीका में था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हुआ, फिर बिग बैंग भी हुई, फिर डार्विन की थ्योरी। तो ये सारा कुछ हम इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है और आपके साथ हम प्रोग्राम पहले भी करते रहे हैं। तो हमने ये प्रोग्राम किया था, मैंने आपको भेजा, आपने भी यही बात की कि आपने साइंस का जो मौक़िफ़ था, जो उसकी तहकीक थी, आपने वो तो कवर की, लेकिन जो इस्लाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपने वो उसे कवर नहीं कर सके। तो हाँ, हमने आज आपको इस सिलसिले में ज़हमत दी। ये फरमाइए, जैसे कि उन्होंने कहा कि जनाब इंसान अफ्रीका से शुरू हुआ, होमोसेपियन था, थोड़ा सा डिफरेंट था, उसकी जॉइंट्स भी ठीक नहीं थे, वो बहरहाल मुश्किल से चलता था और उससे चलते चलते फिर वो हुआ। और उससे पहले डायनासॉर्स थे, फिर एक छोटी सी, उससे भी पहले एक छोटी सी झिल्ली थी जहाँ से वो हयात शुरू हुई। तो एक प्रोसेस है एवोल्यूशन का। अब ये फरमाइए कि हमारा जो मज़हब है वो क्या कहता है कि हयात इंसानी कैसे शुरू हुई, और उससे पहले के जो मखलूक़ात थी, यहाँ पे फ़रिश्ते थे, जिन्नात थे, जानवर थे, वो कौन कौन से थे और कब से थे, और टाइम फ्रेम भी कोई हमें मिलता है मज़हब से या नहीं मिलता। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राशिद, शुक्रिया, आपने मुझे इस मौका दिया कि मैं भी कुछ नुक्ता नज़र पेश कर सकूं। आपका जो पिछला प्रोग्राम था वो आपने मुझे भेजा, मैंने देखा भी और मैंने पूरे गौर से उनको सुना, और उसमें और अभी भी आपने उन्हीं बातों को दोबारा दोहरा भी दिया है कुछ उसमें से। कल लास्ट प्रोग्राम में उन्होंने जो बात कही, अब आपने दो बातें कही हैं, पहले मैं उन दो बातों में थोड़ी सी तफरीक बताऊंगा, फिर आगे तीसरी बात पे चलेंगे। दो बातों में ये है कि उनका नुक्ता नज़र था होमोसेपियंस पे, ठीक। आपने अभी होमोसेपियंस के साथ साथ नज़रिया इर्तिका पे भी बात की है, जो डार्विन की बात है, ठीक। लेकिन ये दोनों सेपरेट हैं, ठीक। इनको उसी तरह से उसी तनाजुर में देख, ठीक। जो होमोसेपियंस है ना, उसकी उन्होंने भी बताया कि ये 90s में 1990 में जाके इसकी तहकीकात का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर से पता। होमोसेपियन कहते हैं इज़ अ लैटिन वर्ड, होमो स्टैंड्स फॉर मैन एंड सेपियन स्टैंड्स फॉर द वाइज मैन, ठीक। उन्होंने इस बात कहा कि ये 3 लाख साल पहले जी इसका वो जो है ना हुआ ज़हूर। तो अब ये जो 3 लाख साल पहले की बात है, इसमें 2 अलूम ऐसे हैं जो इस वक्त वो राइजुल वक्त हैं और जो इसके ऊपर काम करते हैं। जो होमोसेपियंस के ऊपर काम करते हैं उनको कहते हैं पैलियोन्टोलॉजिस्ट, ठीक है, ठीक है। वो सिर्फ होमोसेपियंस के ऊपर करते हैं। नॉन ह्यूमन बीइंग्स जो पहले थी, उनकी जो बाकियात थी, जो फॉसल्स जिनको कहते हैं, वो उनको निकालते हैं और उसके ऊपर अपनी तहकीक करते हैं और उससे ये डिटरमिन करते हैं कि ये कितने साल पुराना होगा।
تو اسی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ 3 لاکھ سال پرانے فوسل ہیں. ٹھیک. پھر 1,40,000 سال کے بعد پھر ان کی تحقیق یہ آیا کہ یہ ایک ماڈرن ہوموسیپین ہے, وہ 1,60,000 سال پرانا ہے جس کو ماڈرن کا. اور پھر وہ آگے چلتا ہوا, اب ان کی یہ تحقیق ہے جیسے وہ پچھلے انہوں نے پروگرام میں ساری میں وہ ساری دوران دی کہ وہاں سے انسان جو ہے نا وہ وجود میں آیا ہے, لیکن اس بات کے اندر نہ تو ان کو یہ معلوم ہے کہ وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا کہ جہاں سے یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب سائنس چلتی ہے کاز اینڈ ایفیکٹ پہ. ایفیکٹ تو معلوم ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ انسان پیدا ہوا. کاز کیا بنی؟ کاز کا وہ کہتے ہیں علم نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں جو ہوموسیپینس کی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ کے پچھلے پروگرام میں. دوسری بات آپ نے کہی ہے ڈارون والی. اچھا, اسی میں ایک اور شعبہ بھی ہے. وہ شعبہ یہ ہے, وہ ہے آرکیالوجسٹ. وہ ہیومنس کی جو ہسٹری ہے نا اینشینٹ, اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی یہ اتنا پرانا ہیومن ہے. وہ بھی اسی طرح سے ایکسکیویشن ہوتی ہے, وہاں سے وہ بھی اپنے لے آتے ہیں, یہ فوسلز لاتے ہیں, لیکن وہ جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس تہذیب کا طریقہ کلچر کیا تھا, تہذیب و تمدن کیا تھی اس وقت کے لوگوں کی, وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ آرکیالوجسٹ کہلاتے ہیں. تو ان کے اندر ایک فرق ہیں. جو لاسٹ آپ کے پاس آپ کے مہمان تھے وہ پیلیونالوجسٹ اسٹائل کے تھے اور وہ اسی تحقیق میں تھے. اب ان دونوں کا یہ جو پیلیونالوجسٹ انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے نا وہ گریجولی چاہے, اس کو کہتے ہیں ایولیوشن, اردو میں ارتقاء کہتے ہیں. ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بتدریج ترقی کرتی جائے. ٹھیک ہے. یہ ایولیوشن جو ہے نا یہ ہماری اللہ کے نظام میں بھی موجود ہے, ہمارے عام انسانوں کے اندر بھی یہ ساری ایولیوشن موجود ہے. میں آپ کو اس کی مثال بتا دیتا ہوں. دیکھیں, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ابھی چھوٹا ہے, تو وہ بڑھتے بڑھتے عمر کی ایک بڑی حد تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا جسم جب وہ پیدا ہوا چھوٹا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان سب اسی حساب سے. جیسے جیسے وہ وقت گزرتا جاتا ہے تو وہ ایوالو ہوتا جاتا ہے. وہ ایوالو ہوتا ہے, یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا جسمانی ارتقاء ہے, جسمانی طور پہ وہ. اب پھر جب وہ بڑا ہوا تھوڑا تو وہ علم کی طرف گیا, تو پھر وہ اس کا علمی ارتقاء ہوا کہ اس نے علم حاصل کیا اور کہاں تک پہنچا جوانی. اسی طرح سے پھر یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی چیزیں ایسی آبزرو کرتا ہے, اس کے اوپر تحقیق کرتا ہے. اس تحقیق کو پھر وہ ایک اس سے کوئی بڑی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے. تو یہ اس کا ذہنی ارتقاء ہوا. تو ارتقاء کے تو ہم قائل ہیں, ٹھیک, ایولیوشن, لیکن اس طرح کے ایولیوشن کے, نہ کہ وہ جو آپ کے وہ جو ہوموسیپینس کے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں. وہ ارتقاء جو ہے نا وہ کبھی ایسا نہیں ہوا. میں آپ کو قرآن میں اس کی مثالیں دوں گا ابھی آگے چل کے. وہ انسان کا ارتقاء اس طرح نہیں ہوا. مطلب انسان وہ پیدا ہوا ہے, وہ اسی طرح پیدا ہوا ہے. ہاں جی, لیکن اس کے اندر اس کا جسمانی ارتقاء ہوا, اس کا ذہنی ارتقاء ہوا, اس کا علمی ارتقاء ہوا. یہ سارے ارتقاء ہیں, اس کو تو مانتے ہیں. پھر اسی ارتقاء میں کچھ چیزیں ایگزیمپٹڈ بھی ہوتی ہیں, کچھ ایگزیمپشن بھی ہوتی ہیں. دنیا کے ہر لا میں ایگزیمپشن دیتے ہیں. ایون آپ میتھمیٹکس میں جائے تو اس میں بھی ایگزیمپشنز ہیں, اس فزکس میں بھی ایگزیمپشن ہے. بہت ساری چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ لا آف اکنامکس میں آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی ایگزیمپشنز کے ساتھ ہی آپ کوئی نہ کوئی تھیوری بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی مثلا ایک استثناء آپ کو بتاؤں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ لیکوڈز ہیں, جتنے لیکوڈ جب جمتے ہیں یہ سکڑ جاتے ہیں. پانی بھی لیکوڈ ہے, پانی جب جمتا ہے پھیل جاتا ہے. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ اصل میں اس کو بھی تو ویسا ہونا چاہیے, لیکن وہ ایسے
اس طرح کی ہم یہ کہہ دیں گے یہ استثناء ہے اس کا، اس مائع کا یہ استثناء ہے. تو اسی استثناء کے اندر جو ہے نا اب آپ اگر وہ سمجھیں ہومو سیپینس کا کہ وہ سارے ارتقا ہو کے آئے ہیں تو اس میں پھر انسان کا استثناء ہے کہ انسان وہاں سے نہیں ہوا، انسان وہاں سے نہیں ہوا. ٹھیک. اب آپ آئیں دوسری بات پہ جو آپ نے کہی. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہوموسیپین سے وہ نہیں آگے چلا تو ایک معجزاتی طور پر یا حادثاتی طور پر یا ایک پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا آدم اور حوا پیدا کیے اور بھیج دیے دنیا میں. ہاں تو وہ تو آگے چلیں گے، جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک. اس میں آپ مجھ سے سوال کریں پھر. ٹھیک. جب اللہ کے نظام میں چلیں گے نا اس میں کریں. یہ تو ابھی میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو ہماری تھیریز جو ہے نا وہ فلوٹ ہو رہی تھی. ٹھیک. یہ جو چارلس ڈارون ہیں یہ 1802 میں پیدا ہوئے ہیں اور 85 میں انہوں نے کہا تھا تھیوری انہوں نے یہ دی تھی. 1958 میں 1885 میں وہ کہتے تھے کہ 85 میں تک تو ان کی تھیوری آئی تھی. نہیں 58 ہے. 55 نے آپ کو ٹرانسفارم ہو گیا. اچھا چلیے. انہوں نے 3 کتابیں لکھی. ٹھیک ہے. پہلے تو وہ اس کے اوپر وہ کرتے بیسیکلی وہ نیچرلسٹ تھے، ٹھیک، بایولوجسٹ تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ چیزوں کو اسی طرح نباتات کے اندر تو ان کی ایک تھیوری ہے جس کے اوپر انہوں نے کام کیا. وہ تھیوری وہی ہے جو کہ بہت مشہور و معروف ہے کہ یہ ساحل سمندر پہ پانی کے اوپر ایک جو کائی سی جم جاتی ہے اس پانی کے اندر ایک حیات پیدا ہوئی ہے. یہی وہ بھی انہوں نے بات یہی کی. ٹھیک ہے. وہ حیات جو ہے نا پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ایوالو ہوئی ہے تو وہ یہ نباتات بنی ہے. نباتات میں اب آپ دیکھ لیں جڑی بوٹیاں درخت یہ وہ جو بھی پائے اس نباتات نے پھر اس کی ایوولوشن ہوئی ہے. اس ایوولوشن کے بعد پھر وہ حیوانات بنے ہیں. پھر ان کی حیواناتی جو صورت حال ہے وہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ جو ہے نا وہ انسان کی شکل میں آ گئی. یہ ان کے سٹیج ہے. اس لیے انہوں نے 1958 میں یہ جب پہلے اپنی وہ تحقیق یا اپنی ساری کرتے رہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ 58 میں کتاب لکھی اوریجن آف سپیسیز، اصل الانواع. ٹھیک. پھر دوسری ان کی کتاب آئی کہ اوریجن آف مین. پھر اس کی تیسری کتاب آئی ڈسینٹ آف سپیسیز. تو یہ جو اس میں انہوں نے یہ باقاعدہ پھر اپنے نظریے کو پیش کر دیا. اس کے اوپر پھر ہر طرف سے جو باتیں ان کے خلاف بھی ہوئی ان کے فیور میں بھی ہوئی. یہ وہ دور ہے جب مادیت پرستی کا بھی چرچا تھا کہ انسان جو ہے نا وہ خدا کے اوپر یقین نہیں کرتا. وہ کہتا کہ انسان صرف ایک حادثے سے پیدا ہو گیا جیسے یہ تو یہ تو مادیت پرستی جو ہے نا اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک. ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین بات شروع ہوئی اور آگے چلے گی لیکن بات بڑی دلچسپی ہے اور اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا. جیسے پچھلا پروگرام تھا ہم اس پروگرام کو 2 حصوں میں کریں گے. کنٹینیو کریں گے بات کو ایک وقفے کے بعد. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. Do you find yourself confused when shopping for halal food? The Islamic Food and Nutrition Council of Canada has been helping manufacturers of halal products and halal consumers globally for decades. Our IFANG symbol assures that the product you are buying is truly halal. So don't get confused. Learn more about halal ingredients by visiting www.ifancc.org.
جی ناظرین، پروگرام گلوبل ولیج آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرا سیگمنٹ، آج ہم زمین پر انسانی زندگی کا ظہور اور اس کی مختلف اشکال یا اس کا ارتقاء، اس پر ہم بات کر رہے ہیں مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے. ہم نے پہلے سائنس سے کیا تھا، آج مذہب. جی بھٹی صاحب، اچھا اب جیسے ابھی ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے، اس میں اب جو مادیین تھے نا، مٹیریلسٹ، ان کے لیے یہ ایک بات جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو تھی. انہوں نے کہا چلو کوئی بندہ تو مل گیا نا جس کے اوپر ہم اپنا وہ بنیاد رکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے اسی طرف چل پڑے اور خدا کی ذات کی نفی کر لی. تو ان میں سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب خدا تو ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ دیکھو نا، یہ ڈارون کی تھیوری ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا انسان اس طرح سے بنا کے آگے، آپ کیا وہ کر رہے ہیں. تو اس جو طبقہ ہے مادیین کا، وہ اس کے اوپر اپنا کام چلانے لگ گیا اور اس کی پذیرائی بھی ہونے لگی. کچھ جو مادیین طبقہ تھا سوری ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس وقت چونکہ ویسٹ کے لوگ وہاں پہ حاکم تھے، تو ان کی وہ اس میں کبھی یہ خوش ہوں گے ہم اگر اسی طرح سے سائنس کی باتوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طبقے میں سر سید احمد خان جو ہے نا، وہ پہلے تھے جنہوں نے اس کی تھوڑی سی حامی بھری، ٹھیک ہے، کہ ہاں ایسا ممکن ہے. اس کے بعد ہمارے پاکستان میں غلام احمد پرویز آئے. ٹھیک ہے. غلام احمد پرویز نے کیا کام کیا؟ اس نے تو اس کے اوپر اچھی خاصی تحقیقاتی باتیں کی، کتابیں لکھی، اور اس کو ان کی ہر دلیل کو، یہ جو باتیں ہم اب کر رہے ہیں، اس کو قرآن کے پرسپیکٹیو میں، کہ قرآن کی فلانی آیت سے بھی اس طرح کا مطلب نکلتا ہے. ٹھیک. تو اس پہ چسپا کر کے انہوں نے بھی ایک اپنا سلسلہ شروع کر دیا. ٹھیک. تو یہ وہ مادیین گروپ تھا. لیکن آپ کو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے مذہبی گروپ بھی تھے. مذہبی گروپ والے کہتے تھے نہیں، آپ باقی جتنی باتیں کر رہے ہو اور سپیسیز کے بارے میں یہ وہ، اس میں چلیں، ہم آپ کے ساتھ بحث و مباحثے میں نہیں پڑھتے، لیکن انسان جو ہے نا وہ ایک استثناء ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا پہلے کہ ایک ایولیوشن کے اندر ایک استثناء بھی ہے. تو وہ انسان کی جو شکل ہے نا وہ استثنائی ہے. ٹھیک. وہ ایولیوشن سے پیدا نہیں ہوا. ٹھیک. اس کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالی نے خود کی ہے، اور اس کے لیے جو وہ فاعل حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی خود ہے، وہ ہمیں قرآن کے اندر اس کے بارے میں ساری معلومات مہیا کر رہا ہے. اچھا، یہ استثناء جنات اور فرشتوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ ہوگا. میں آپ کو ایک بات، کیونکہ دیکھیں ایولیوشن کا پروسیس آپ جانوروں پہ کر سکتے ہیں، کسی اور پہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو پرٹیکولر چیزیں ہیں تین، یہ اللہ کی مخلوق ایسی ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میرا نہیں خیال کہ اس کو ایوالو کر کے بنایا. دیکھیں نا، قرآن، آپ نے جنات کی بات کی نا، قرآن یہ کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ہم نے انسان کو ایک ٹھیکرے سے پیدا کیا، مٹی کے ٹھیکرے، اور جن کو آگ کی لپٹ سے، آگ چل رہی ہے تو اس کے شعلے کی لپٹ سے ہم نے اس کو پیدا کیا. تو اب خالق حقیقی تو آ گیا نا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھی میں نے ان کو اس طرح سے پیدا. تو ہم اس کے مقابلے میں ڈارون کی تھیوری کو یہ کیسے مان لیں کہ یہ ایوالو ہو کے بن گیا؟ یا تو وہ اس کے مقابلے میں وہ لائیں نا، وہ پوائنٹ بھی بتائیں کہ یہ کاز بنی، اس کی وجہ سے یہ ایفیکٹ ہو گیا. ایفیکٹ کی بات وہ کر رہے ہیں، کاز کی بالکل بات نہیں کرتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاز اینڈ ایفیکٹ دونوں کی بات کر رہا ہے. ٹھیک. تو ہمارے لیے تو وہ زیادہ قابل عمل بات ہے نا، ٹھیک، جو کاز اینڈ ایفیکٹ دونوں کو بیان کر رہی ہے، جو سائنس کا اصول ہے. اب جب یہ ہم نے تھوڑا سا اسٹیبلش کر لیا، اب میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا ارادہ بتاتا ہوں. پہلا ارادہ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ سورہ بقرہ میں ہے اور اس کی آیت نمبر 30. ٹھیک. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب یہ ایک مکالمہ ہے قرآن میں، یہ 30 آیت. ٹھیک. اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب میں نے رب ملائکہ سے کہا کہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ زمین پر ایک خلیفہ بناؤں، اب ان کا جواب آیا واپس، فرشتوں نے جواب دیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ جواب انہوں نے دیا کہ اللہ جی آپ اس کو بنا کے بھیج رہے ہو، یہ تو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا. ہم ہیں جو آپ کی ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں، یہی آپ کا مطلوب ہے، اس کو بنانے کی کیا وجہ ہے؟ اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب ہے نا، یہ بہت قابل غور ہے، بہت قابل غور ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے ہماری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قال انی عالم ما لا تعلمون، جو میں سمجھتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، تمہیں معلوم نہیں. تم تو آن دا فیس آف اٹ دیکھ کے کہہ رہے ہو، یا آؤٹ آف وٹ پرسپیکٹو آپ یہ بات کر رہے ہو، لیکن جو مجھے اس کی حقیقت کا پتہ ہے وہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کیا کچھ کرے گا. یہ تمہاری بات صحیح ہے، فساد کرے گا، خون بہائے گا، میری ہو سکتا ہے کہ شکر بھی ادا نہ کرے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ انسانیت کے لیے بھی تو بہترین کام کر سکتا ہے. یہ ایک شعور رکھتا ہے، یہ شعور سے مجھے پہچانے گا، یہ شعور سے اپنے کام کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت ان کو یہ ایک بات، تو یہ میں آپ کو پہلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ بتا رہا ہوں. اب جب ارادہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اپنا خلیفہ انسان وہاں پہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں. تو کہاں وہ کائی رہ گئی، کہاں وہ جرثومے رہ گئے؟ یہ تو اتنی بات تو کوئی سامنے آ کے بتائے نا کہ جرثومے میں حیات پیدا ہوگی. یہ حیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک بتائیے. میں آپ کو اس کا پہلا ارادہ بتا رہا ہوں. اب آگے چلیں. اب انسان کی تخلیق کے بارے میں ایک پھر وہ کی، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. سورہ نساء کی پہلی آیت بڑی مارکت الارا، اور آپ تقریباً جہاں نکاح کے فنکشنوں میں جاتے ہوں گے تو خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کیا بھائی؟ اللہ کہتے ہیں لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس سے اس کا جوڑا بنایا، اس سے اس کا جوڑا بنایا. وہاں تو صرف جرثومے سے یہ صرف بتا رہے ہیں نا کہ وہ ایک انسان بن، تو اس کی جو اپوزٹ سیکس کی ہے وہ کہاں سے پیدا ہوئی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. وہ خود ہی نباتات میں سے ہو گیا، بن گیا. اس کے اوپر پرویز صاحب نے بہت کچھ لکھا کہ یہ نفس واحدہ جو ہے نا وہی ہے جو جرثومے کی بات کر رہے ہیں آپ. اس کے اوپر انہوں نے بہت سے تناظرات، لیکن میں آپ اس کے اندر وہ نہیں چاہتا. تو اللہ رجالن کثیرم و نساء، پھر ہم نے اس دونوں میں سے اتنے رجال اور نساء بنا دیے، مرد اور عورت پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور خدا سے جس کے نام کو تم نے اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، کتائے مودت سے ڈرو. ارحام، ارحام کیا ہے؟ کہ میرے پشت سے، میرے سلب سے جو پیدائش آگے ہو رہی ہے اور اس سے آگے پھر ان کی پیدائش ہے، تو یہ ارحام ہے، سلبی رشتے. اس کے بارے میں ڈرو، ان کے ساتھ تعلق رکھو، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور اللہ ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے. یہ میں نے آپ کو وہ بتائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی کیٹیگوریکلی. اور یہ دیکھو یہ ایڈریس کس کو ہے؟ مومنین کو نہیں ہے. یا ایھا الناس، all the universe, all the mankind, all the mankind.
no matter Muslim, no matter Christian, no matter Jew, no matter Hindu, no matter Sikh, everybody اسی ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے. ٹھیک, یہ ایک آپ کو مثال اور آگے, اور انسان کی تخلیق کا اب پروسیجر سنیں. او ہو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کو عملی شکل میں بتا دیا. آپ تجسمے کی باتیں کریں, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں, یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں, یہ سورہ مومنون ہے اور اس کی آیت 12 اور 13 سے 16 تک, یہ 3-4 متصل آیات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. ٹھیک ہے, مٹی کے خلاصے سے مراد ہے کہ اسی کے خمیر سے اور اس سارے. اب سننے والا ہے, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ, اب وہ جو خلاصہ مٹی کا بنا ہے نا, اس کے بارے کیا کہ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, وہ جو نطفہ جب امتزاج انسان مرد و عورت ہوتا ہے تو وہ جو انسانی مادہ رحم خاتون میں جاتا ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں, پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا. اب انسان کی تعریفیں بتا رہے ہیں. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں, پھر وہ اس نطفے کا لوتھڑا بنایا. وہ اب سارا پروسیس ماں کے پیٹ میں ہی ہو رہا ہے. پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت پوش چڑھایا, پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے. لاؤ کہاں ہے جرثومہ؟ یہ ہے اللہ کی شان, اللہ کی خلقت, یہ ہے انسان اب بن رہا ہے. پورا پروسیس بتا دیا. اب ایمبرولوجسٹ ہماری یہاں کے ٹورانٹو یونیورسٹی کے بہت بڑے ایمبرولوجسٹ ہیں, میرا ذہن سے ان کا نام نکل گیا انہوں نے تو اس کے اوپر پوری تحقیق کی. انہوں نے کہا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال بعد وہ چیزیں بتا دی جس کی اب ہم تحقیق کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے بات ہے. یہ لوتھڑا اسی طرح سے بنتا ہے, یہ اسی کے اوپر اسی طرح سے ہڈیاں چڑھتی ہیں. یہ سارا پروسیس جو ہے نا یہ ایمبرولوجی کا ہے. ٹھیک, جی ہاں. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کہاں جرثومہ وہ پائیں کہ کہاں کائی کے اندر حرکت اور کہاں وہ, یہ ساری مادیین کی باتیں ہیں جو انہوں نے اس کو پھیلائی ہوئی ہیں. اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی یہ باتیں ہم نے. اچھا میں آپ کو یہاں جاتے ہوئے ایک تجربے کی مجرب بات بتاتا ہوں. مجرب بات, یہ جو ہمارا پروگرام سنے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایک اس کو ہماری طرف سے وہ راہ نجات کا سبب بنا دے. کوئی بھی خاتون جو حاملہ ہو اور جس وقت اس کا یہ کنسیپشن اس کو سٹارٹ ہو جائے, اس کو پتہ لگ جائے, اب اس بچے جو اندر پیدا ہو رہا ہے نا اس کی ساری بناوٹ شروع ہو رہی ہے. اب اگر وہ خاتون اپنے پیٹ کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کے یہ پڑھے فتبارک اللہ احسن الخالقین, فتبارک اللہ احسن الخالقین, جب دل کرے پڑھتی رہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو اندر بچہ ہے ہر عیب سے پاک ہوگا اور بہت خوبصورت ہوگا. یہ آزمایا ہوا بات ہے, بڑی مجرب بات. جی یہ اسی آیت کی فتبارک اللہ احسن. اس کے اوپر ایک بات بھی ہے. حضرت میں پچھلے دنوں حضرت ڈاکٹر اسرار احمد کا سن رہا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بات کی, وہ ضمناً عرض کرتا چلوں. انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ان آیات کی وحی آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت کرا رہے تھے وحی کی, تو حضرت عمر ساتھ بیٹھے تھے. تو
جیسے لکھا ثم جعلنا نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخل، یہ سارے پڑھتے کہ جب تک ثم انشاناہ خلقا آخر، تو حضرت عمر بول پڑے فتبارک اللہ احسن الخالقین. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈکٹیشن نہیں دی اس پارٹ کی، تو وہ حضرت عمر بول پڑے کہ اس کے بعد بنتا یہی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیونکہ عرب محاورہ تھا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے عین ہی تم نے وہی الفاظ کہے جو میں لکھوانے والا تھا. میرے صاحب طویل پروگرام ہے، ہم اسے کرتے ہیں 2 حصوں میں تاکہ ذرا آسانی ہو جائے لوگوں کے لیے. اور جی ناظرین، گفتگو جو جاری ہے بھٹی صاحب کی، میں اس میں بیچ میں انٹرپشن نہیں کرتا، بالکل، کیونکہ یہ بڑے تسلسل کے ساتھ ہمیشہ ان کا یہی اصول رہا ہے کہ بیان کرتے ہیں چیزوں کو. تو آج کے اس پروگرام کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اس کا دوسرا حصہ پھر اس میں آگے چل کے جو مزید آدم کی تخلیق ہوئی اور جس طریقے سے یہ معاملات آگے چلے، وہ ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کو سنوائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.